अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, क्या हुकूमत सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों के लिए संजीदा है या फिर कुछ और भी दिमागों में चल रहा है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत और गुर्बत में कमी हुकूमती तरजीहात है या नहीं? और सिंध भर में तरक्याती काम का आगाज़ तो हो गया है, आखिर कब तकमील होगा या अंजाम इसका क्या होगा, इस पर ज़रूर बात करेंगे। 1000 अरब से ज़ायद के मंसूबे मंजूर कर लिए गए। मंसूबे मंजूर हो जाते हैं, मंसूबों का आगाज़ भी हो जाता है, लेकिन उनकी तकमील में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि आवाम नाउमीद हो जाते हैं। कराची समेत सिंध भर में आज मुहाजिर कल्चर डे मनाया गया। हासिल क्या हुआ, इस पर ज़रूर बात करेंगे। पूरा साल हर दिन किसी न किसी के लिए अहम है। क्या फ़वाइद मिल जाते हैं, क्या वो चीज़ें हासिल हो जाती हैं जिनके लिए ये दिन मनाए जाते हैं, और सकाफ़त को उजागर करने के लिए क्या दिन मनाना ज़रूरी है या कितना ज़रूरी है? ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी आपको। MKM से जाहिद मंसूरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जबकि अवाम पाकिस्तान पार्टी से सलमान खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। पहले मैं बात करना चाहूँगी जाहिद मंसूरी साहब आपसे। आज बड़ा अहम दिन था और आपने अभी आप गवर्नर हाउस से डायरेक्ट यहीं पे आ रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था वहाँ पे, मुशायरे का प्रोग्राम। ठीक है, तो कैसे देखते हैं आज के दिन के हवाले से? देखिए, किसी भी कौम को अपना शराफ दिखाने के लिए या अपनी तहजीब को दिखाने के लिए एक मखसूस चीज़ चाहिए होती है। अच्छा। एक मखसूस आइडिया चाहिए होता है, मखसूस मकसद लवाजमत चाहिए होते हैं। तो उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है सखावत, कि सखावत में हमारी क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो उस सखावत को उजागर करने के लिए कोई ना कोई दिन रख लिया जाता है। अच्छा। जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, दिवाली है, अपना मुख्तलिफ ईद है, बकरीद है। अच्छा, इसी मजहबी त्यौहार जैसे होते हैं, ऐसी एक वो ऐसी दिन मखसूस कर लिए 24 दिसंबर कि भाई हम अपनी शनाख्त को जो उजागर करें। लेकिन देखें, वैसे तो बीमारियों के भी दिन होते हैं, डायबिटिक डे होता है, हार्ट अटैक हर का चीज़ भी दिन होता है, हर चीज़ का होता है। हाँ, जी बिल्कुल। जमानों का भी आलमी दिन होता है, मतलब हर अहम चीज़ ह्यूमन राइट्स से भी होता है। जी ठीक है, एक दिन मखसूस कर लेते हैं, दिन मखसूस कर लिए। तो मतलब जब महाजिर कौम ने जो है पाकिस्तान को बनाया, तख्लीक किया, उसके लिए 20 लाख जानों की कुर्बानी दी। फिर 71 में भी 7 लाख जानों की कुर्बानी दी। तो एक चीज़ आती सामने कि भाई ये महाजिर कौम है क्या, और इसके क्या खसूसियत क्या है, और ये महाजिर कौम किस तरह वजूद में आ गई। पहले तो नहीं थी, अब आ गई, तो क्यों आ गई? तो इसको उजागर करने के लिए उसकी जो उसकी खसूसियत बताई जाती है। को आप जी सामने लेके आते हैं। अच्छा, हमारी सखावत जो है ना बुनियादी तौर पर मोहब्बत है कि भाई मोहब्बत को पैगाम फैलाएं, अमन व आतिशी का प्रचार करें। और जो हम हमारी जो अदब व आदाब है ये हमारी सखावत का हिस्सा है। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ लोगों ने सखावत का दिन मनाया तो इंतहाई पूरे शहर में बदतमीजी करी, पूरे शहर में तोड़ फोड़ करी। हमारा वो बिल्कुल से कतई नज़र हमारा अमन और मोहब्बत का शऊर का दिन। हालांकि हमारे आज तक 3 प्रोग्राम हुए, तीनों प्रोग्राम में कहीं भी बदनज़मी नहीं हुई, कहीं बदतमीजी नहीं हुई, और बड़े इत्मीनान से हमारी रैली भी निकली। फिर हमारे कुरंगी में प्रोग्राम भी चल रहा है, फिर गवर्नर हाउस में मुशायरा भी हुआ, और बहुत अच्छे मेयर ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया है और बहुत अच्छे उस पे पॉजिटिव लिया है इस बात को। अब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस तोड़ दी गई, गाड़ी तोड़ दी गई, मुख्तलिफ पूरे सलमान खान साहब से भी बात कर लेते हैं। सलमान खान साहब, जब एक कोई कौम अपना दिन मनाती है, कल्चर डे मनाया जाता है, कोई भी कौम हो, कोई भी सकाफत हो, वो जब मनाती है तो हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र से लोग जो हैं वो उस का हिस्सा बनते हैं, और पार्टियों, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो आपने भी सपोर्ट किया आज के दिन को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम का कि आपने बुलाया। और यकीनन बिल्कुल देखें, महाजिर कौम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस पाकिस्तान में, और ये कोई पहला हमारा महाजिर डे नहीं है। इसमें हर साल वो आता है, ठीक है। और महाजिर सखावत का मतलब अमन व अमान पहुँचाना है आवाम तक, ठीक है, लोगों को जोड़ कर रखना है, एक साथ लेकर चलना है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ बिल्कुल हमारे तमाम पाकिस्तानी भाई जो हैं वो बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हर त्यौहार आता है, हर किसी का आता है। अभी जैसे भाई ने जिक्र करा, पिछले जो कल्चर डे गुजरा है उसमें बड़े मामलात अपने गोरखपुरस्तान के रोड पे हुए हैं, जिसमें गाड़ियाँ, एम्बुलेंस में बहुत सारे नुकसान हुए, जानी माली नुकसान हुए। तो देखें, आप कोई भी डे मनाते हैं, फैसल की बात कर बिल्कुल
آپ کوئی بھی ثقافت ڈے مناتے ہیں نا تو اس کا میسیج یہ ہوتا ہے کہ امن و امان کی صورت کو قائم رکھنا، تہذیب بالکل ایسے کو اجاگر کرنا، بالکل ایسے ہے، اور اس کو لے کر چلنا، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی بھی دن ہو، چاہے وہ کرسچن کمیونٹی ہو، کوئی بھی ایک تہوار آتا ہے، ہر کسی کا آتا ہے، تو میرا صرف میسیج یہ کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سب جڑ کر ایک پلیٹ فارم پہ چلیں، ایک پلیٹ فارم پہ رہیں، ٹھیک ہے؟ اور بالکل یہ مہاجر قوم، میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ مہاجر قوم کی بڑی قربانیاں رہی ہیں اس پاکستان کے اوپر، کیونکہ دیکھیں سن 1947 کے بعد مہاجر قوم کا اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ پاکستان میں دیکھے جا چکے ہیں۔ تو میرا صرف عوام کے لیے یہی میسیج ہے کہ آئیں، جڑیں اور امن و امان کی صورت پیدا کریں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں کشیدگی تو ویسی ہر جگہ پھیلی خاص طور ہے۔ پہ اب جو ماحول ہے، جو سیاسی جو ایک کھینچا تانی کا سلسلہ شروع ہے، ایک الزامات، تنقید برائے تنقید، اور جو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے والی جو کیفیت ہے، اس سے اب ہمیں باہر آنا چاہیے۔ بالکل، بے شک، یہ ہماری ثقافت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات دیں یا ہم صرف تنقید کرتے رہیں۔ تنقید برائے اصلاح اگر ہوتی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہو جاتی ہے، اور اس پہ بہت اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں تنقید سے تو کوئی حل بھی نہیں ہے نا، ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں گے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا، کوئی سولوشن نہیں ہے، ہمیں سولوشن نکالنا ہے۔ اگر ہم آج میں اس کے بارے میں کہوں گا، کل وہ میرے بارے میں کہے گا، پرسوں دوسرے، تو یہ حل نہیں ہے۔ ہم نے جڑ کر ایک متحد ہو کر چلنا ہے۔ تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم دیکھیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم مل کر جڑ کر ساتھ لے کر چلیں، اور اس جو معاملات ہیں کسی پہ کیچڑ اچھالنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو سوچیں، اس کو حل کرنے کا سوچیں۔ بالکل بالکل، آپ نے صحیح کہا سلمان خان۔ اور زاہد منصوری صاحب، آپ بھی میری بات کی ضرور تائید کریں گے، ایگری کریں گے آپ اس بات سے کہ جب بھی کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، جب بھی کسی کو کوئی اختیار دیا جاتا ہے، تو اس سے امید یہی رکھی جاتی ہے کہ جو ہمارے معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، جو ہمارے معاشرے میں مشکلات ہیں، جو ہمارے ملک کو یا شہر کو مسائل درپیش ہیں، ان کے حل کے لیے وہ شخص اپنے اختیارات کو استعمال کرے اور ان مسائل کا حل کرے۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اصل میں دیکھیں نا، ایم کیو ایم نے جب بھی ایم کیو ایم اقتدار ملا، ایم کیو ایم اول کوشش ہی کی کہ ڈیلیور کرے، کراچی کو ڈیلیور کرے۔ ابھی پہلے بھی ہمارے جو میئر آئے، کچھ نہ کچھ ڈیلیور کیا۔ اب دیکھیں ابھی بھی ایم کیو ایم کا 40 ارب روپے کا بجٹ آیا۔ کس میئر کی بات کریں؟ آپ کے تو کافی سارے میئر آئے نا، جی، 3-4 فاروق بھائی آئے، مصطفیٰ کمال بھائی، وسیم اختر بھائی، تو تینوں میئر گزرے نا۔ اب ابھی ہمارے پاس 40 ارب کی رقم آئی ہے مختلف ایم این اے کے پاس۔ اب ہمارے پاس ہے نا، ہم نے دیکھیں مختلف شہروں میں کام شروع کر دیا ہے۔ حیدرآباد میں کام شروع ہو گیا ہمارا، کراچی میں بھی کام شروع ہو گیا۔ کچھ جگہ ہم نے کام کرنے کی کوشش کی تو جماعت اسلامی والے آ گئے کہ بھئی یہ جگہ کام نہیں کریں، ہم کام کریں گے۔ حالانکہ دیکھیں نا، اس وقت جو کراچی کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں ڈبل ڈیکر بسیں آئی ہیں، اربوں روپے کی ڈبل ڈیکر بسیں خریدی گئی ہیں، اب وہ چلے گی کہاں پر؟ اب وہ دیکھیں نا، ہر جگہ کھڈے ہیں۔ اب اپنے یہ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ شاہراہ فیصل پہ چلے۔ دیکھیں شاہراہ فیصل بہرحال وہ ٹھیک ہے، اچھی ہے، وہاں پہ مینج ہے ساری۔ جو ناتھان کوٹ پل پہ دیکھیں نا، اب کتنے بڑے کھڈے پڑے ہیں وہاں پہ، ابھی بھی روڈ بند پڑی ہوئی یہاں پہ، آدھا بیچ کا حصہ بلاک کیا ہوا ہے اور سائڈ سے گاڑی گزر رہی ہے۔ اگر ڈبل ڈیکر بسیں گزریں گی کراچی میں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ کیا روڈ اس قابل ہیں ہماری کہ ہم کر سکیں؟ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ جو کریم آباد انڈر پاس تھا، جو شروع ہوا 2022 میں، اس کی جو کاسٹ تھی 1.5 ارب روپے تھی، صرف 1.5 ارب روپے کہ بن جائے گا۔ آج 2026 چل رہا ہے، اس کی کاسٹ بڑھ کے ہو گئی تقریباً 4.5 ارب روپے، صحیح ڈبل ہو گیا، ڈبل سے زیادہ ہو گیا۔ اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ ٹیکس کون دے گا؟ یہ پیسے کون دے گا؟ کراچی کے عوام دیں گے۔ کراچی کے عوام ٹیکس دیں گے، اور ٹیکس دے کے ہو رہا ہے۔ اب پہلے 45% ٹیکس تھا، اب تقریباً 51% ٹیکس ہو چکا ہے صنعت کاروں پہ، بزنس مین کے اوپر۔ اچھا زاہد منصور صاحب، جب ہم ٹیکس کی بات کرتے تو ایک سوال بڑا آتا ہے عوام کی جانب سے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو صوبہ ٹیکس جنریٹ کر رہا ہے وہ سارا کا سارا صرف اپنے صوبے پہ ہی لگائے؟ Is it possible؟ ایسا کوئی قانون نہیں، اصل میں دیکھیں نا، نہیں ایسا نہیں۔ اصل میں NSC ایوارڈ میں یہ ہوا تھا کہ پہلا جو اس پہ 3-4 فیکٹر لیے گئے تھے۔ ایک فیکٹر تھا پاپولیشن کا، ٹھیک ہے، کہ پاپولیشن جتنی ہوگی اس کو ساتھ ملے گا۔ دوسرا کہ وہاں پہ نا ریونیو کی جنریشن کتنا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ جو ریونیو جنریٹ کرے گا نا، اس کو اس میں سے 2% ملے گا۔ جی، تو یہ آفیشیل آن ریکارڈ ڈاکومنٹ ہے، میرے پاس ہے، تو اس میں یہ 2% ملے گا۔ فرض کرے نہیں، اصل میں یہ ہوا تھا، اس کو NFC ایوارڈ کا جو فارمٹ طے ہوا تھا، ابھی کا طے نہیں ہوا، یہ تو تقریباً بہت پرانا طے ہوا ہے۔ 18ویں ترمیم میں اس کو ریویو کیا گیا تھا
उसमें ये हुआ था कि जो अच्छा हमने इसलिए ओके किया था कि ये तय हुआ था कि एनएफसी अवार्ड जो मिलेगा ना वो जाएगा पीएफसी की शक्ल में डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, कि फर्स्ट का डिस्ट्रिक्ट की आबादी, कराची की आबादी इस वक्त जो है 37% है पूरे सूबा सिंध का। ठीक है। तो अगर इनको एनएफसी अवार्ड मिला 1400 अरब रुपए, तो इनको 33% मिलेगा 1400 रुपए से कराची को। अच्छा। लेकिन सिंध हुकूमत ने क्या किया, वो 37% खा गए। तकरीबन हमारे लिहाज से 3400 अरब रुपए बनते हैं 2008 से लेकर अब तक, जो सिंध हुकूमत ने हमारे हिस्सा हमें नहीं दिया। अगर उसका आधा भी हमें दे देते ना तो कराची इस वक्त जो है बिल्कुल लाहौर की टक्कर पे होता। लेकिन बस किस्मत से कराची लाहौर से तकरीबन 30 साल पीछे चला गया। अच्छा। सिर्फ किस वजह से कि ये जो है ना इनकी नाअहली करप्शन की वजह से जो हमारा जो है नाअहली, करप्शन, लापरवाही, गैर संजीदगी, क्या कहा जाए, इस पर तो बिल्कुल बात की जानी चाहिए। और हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ज़रूर ये टॉपिक्स रखते हैं कि हम ये बात करें और जानने की कोशिश करें कि वजूहात क्या है। बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि क्या वजह है कि तरक्याती काम भी हो रहे हैं, आगाज़ भी हो जाता है, फंड्स की मंजूरी भी दे दी जाती है, लेकिन जो तरक्याती कामों की तकमील का जो टाइम फ्रेम है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। इस पर बड़ी बात की जाती है और बहुत कुछ जानने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसे लगता है कि एक धुन है, एक पर्दा है जिसके पार देखना मुमकिन नहीं है। सलमान खान साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आवाम पाकिस्तान पार्टी सिर्फ इन दिन मनाने की हद तक नौजवानों को इकट्ठा कर रही है, या फिर कुछ अमली तौर पे भी कुछ लाहेअमल जो आपने बनाया है उसको ज़रा शेयर कीजिएगा। देखिए जी, बिस्मिल्लाह, देखें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बताया है कि अभी हमारी ना क़यादत है ना हमारा किसी गवर्नमेंट के साथ अटैचमेंट है। पहली चीज़, अभी हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी मैच्योर हो रही है, ठीक है, कराची लेवल। दूसरी चीज़ ये, इसको ऑन जो कर रहे हैं वो मिफ्ता इस्माइल भाई, साबिक वज़ीर ख़जाना जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, और शेख सलाउद्दीन साहब। मुझे तो ऐसा लगता है सलमान खान साहब, कता कलामी की बड़ी मादरत, मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो अभी तो आपके पास खुला मैदान है। देखें खुला मैदान तो है, खुला मैदान तो है, लेकिन इख्तियारात नहीं है हमारे पास, हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, देखिए हमारा मंशूर में साफ सीधा सा सफाफ कि हमने तमाम चीज़ों को रिफॉर्म करना है, ठीक है। हमारा तरीका यही है, पार्टी बनाने का मकसद शाहिद भाई का साफ है और सीधा है कि भाई वोट को इज्जत दो। जब वोट को इज्जत देना छोड़ दी तो उनके इख्तिलाफात पैदा हुए। ये तो नून लीग का मैं उसी मौके पे आ रहा हूँ ना। अच्छा। मैं उसी मौके पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ जी। कि काम अभी हम कैसे हम देखें कर नहीं सकते। वजह मैंने आपको बताई कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारा किसी क़यादत के साथ राब्ता नहीं है। हाँ, अभी तो हमारे अपने होता ये है सलमान खान साहब कि जिनके पास ओहदे भी होते हैं ना, वो भी बेख्तियारी का ही रोना होता है। वो कहते हैं इख्तियारात नहीं, हम बेबस हैं, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारे पास फंड नहीं है। देखें मामलात ऑन एंड ऑफ ऐसे वो तो अवाम को मिसगाइड करा जाता है, अपनी सीटों से फायदे उठा लिए जाते हैं। पहली चीज़ देखें, जब सीटें मिल जाती हैं तो रुख मोड़ लिया जाता है, सीधी बात है। अवाम के नुमाइंदे मुनखतिब होते हैं और फिर अवाम के पास वो मौजूद नहीं होते, फिर वो इस्लामाबाद और बाहर मुल्क के उनके सफ़र बैरूनी हो रहे होते हैं, कभी किसी मीटिंग के हवाले से, कभी किसी और उम्रे के हवाले से। टंडू वाला यार का होता है या अभी आपने जैसे जिक्र हमारे बिल्कुल जायद मंसूरी साहब ने भी अभी जिक्र जैसे करा कि वो जो बसें आ रही हैं वो कहाँ चलाई जाएंगी? क्या वो बसें सिर्फ शारे फैसल के रोड पे चलाई जाएंगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो पब्लिक तक पहुंचे ना। पब्लिक के लिए आप मंगा रहे हैं तो पब्लिक तक जब तक आप सहूलत रसाई नहीं हो रही तो वो फिर क्या करेगी? ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले हम अपना जो जो हमारा स्ट्रक्चर है ना उसको बिल्कुल उसको बेहतर कर लें, ठीक है। और जो हमारे टैक्सेस आ रहे हैं जिस पे हमारे देखें, आप कोई भी चीज़ लेंगी ना तो आपके वो टैक्स लगा हुआ होता है, किसी भी आप शॉप पे चलिए वो टैक्स आपको लगा हुआ देगा। माचिस की डब्बी से लेके मैं आपको हमारे कराची शहर रोशनियों का था, आज ये अंधेरी नगरी बन गई है, ठीक है। आज बिजनेस कम्युनिटी जो यहाँ थी, रोशनियों का शहर कहा जाता था, आज ये अंधेरे का शहर है, ठीक है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एमक्यूएम के मेयर से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के मेयर के इख्तियारात ज़्यादा बढ़ गए हैं,
جو ان کے پاس, ان کے میئر کے پاس نہیں تھے, وہ اس میئر کے پاس زیادہ ہیں. صحیح ہے, میئر مرتضی وہاب کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے, ان کے پاس 2-3 ایکسٹرا ڈپارٹمنٹ مل گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وجہ صرف اتنی سی ہے, میئر صاحب کو بولنے سے بہتر ہے کام کرتے ہوئے دکھائیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ عوام کو صرف کام سے مطلب ہے, کیونکہ وہ ووٹ دیتی اسی لیے کہ ہمارا ان کا مسئلہ حل ہو جائے. زاہد منصوری صاحب, بالکل ایک بات تو ٹھیک کہی کہ کام سے عوام تو اسی کو دیکھتی ہے, اسی کو چاہتی مانتی ہے جو اس کے درد کو کم کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. اب اس وقت جو شہر قائد کے باسی ہیں وہ جس تکلیف, جس اذیت اور جس پریشانی سے گزرتے ہیں, یہ یہاں کا رہنے والا بخوبی جانتا ہے, اور سندھ گورنمنٹ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے. ابھی ایک اور بہت بڑا مسئلہ, کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے, بھتہ مافیا پھر سے ایکٹیو ہو جی گیا. بالکل ایکٹیو ہو گیا. اور ہر تاجر, خواہ وہ بڑا ہو خواہ وہ چھوٹا ہو, اس تک وہ اسی طرح پرچیاں جو ہیں وہ گولیوں کے اس میں لپٹ کے وہ آ رہی ہیں, ہینڈ گرینیڈ بھی پھینک رہے ہیں, ہاں فائرنگ بھی کی جا رہی ہے. مطلب ایک یہ کون سا قانون, کون سا, کہاں چلی گئی ہے ساری گورنمنٹ؟ تو اس پر کچھ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کیا وجہ کیا ہوئی آخر. سندھ گورنمنٹ ساری جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ ترقیاتی کاموں کی طرف لگی. سندھ کی جو ثقافت ہے نا, سندھ میں جو چلتا رہا ہے اس میں 2 طرح کے ڈاکو پائے جاتے ہیں. ایک ہے پکے کے ڈاکو اور ایک ہے کچے کے ڈاکو. ٹھیک ہے, پکے کے ڈاکو وہ ہیں جو NSC ایوارڈ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, اچھا, ملکی خزانہ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, لوٹتے ہیں, کھسوٹتے ہیں. اور ایک جو کچے کے ڈاکو ہیں. اچھا, دوسرا لیاری گینگ وار جو ہے نا, یہ پورا ایک سیاسی ہتھ کنڈا ہے ان کا. اچھا, تو سندھ حکومت کا, کیونکہ دیکھیں یہ جو وسیع اللہ لاکھو ہے, اس نے اپنے انٹرویو میں خود ایڈمٹ کیا کہ مرتضی وہاب کو لانے میں اور پیپلز پارٹی کے MNOs کو لانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور کیونکہ بولا جب تک ہم اگر یہ نہیں کرتے, ہم ان کو تو ایک جرائم پیشہ شخص ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بیان میں اتنی طاقت ہوگی یا وہ جو بھی کہہ دے تو آپ مان لیں گے اس کو؟ دیکھیں اس نے تو خود ایک بات ایڈمٹ کہی نا, اس کی کیسے ڈینائل تو نہیں آیا نا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کسی ترجمان نے ڈینائی کیا ہو کہ نہیں یہ وسیع اللہ لاکھو غلط کہہ رہا ہے. کہیں سے ڈاکو کو, ایک بھتہ مافیا کو, سرغنہ کو وہ کیسے کنسیڈر ہی نہیں کریں گے؟ نہیں, وہ تو یہ کہیں گے نا, کسی نے ترجمان کو بولنا چاہیے نا کہ بھائی وسیع اللہ لاکھو جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے غلط دے رہا ہے, ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب عزیر بلوچ جو ہے مستقل کیس ختم ہوتے جا رہے ہیں. کیسے ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کے جتنے IOs دیکھ لیں وہ سارے پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے, اور جو جج ہے وہ پیپلز پارٹی کا لگایا ہوا, یعنی سارے لوگ لگائے ہوئے نا پیپلز پارٹی کے لوگ. تو وہ منصوری صاحب بہت بڑے الزامات لگا رہے ہیں. جی, یہ تو آن ریکارڈ ہے نا, تو میں تو اس میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہ تو آن ریکارڈ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں. تو وہ سب چیزیں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ سب چیزیں بری ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ پورا مافی کام کر رہا ہے. جو حسین بخشی صاحب نے کہا, ان کے جو عمائدین نے کہا, جو ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں, میں بھی اس پریس کانفرنس میں تھا, فاروق پریس کانفرنس میں ساتھ شامل تھا, تو وہ انہوں نے پورے اسٹیٹس دکھائے. جو بزنس فورم والے آئے تھے, بولے یہ کالج جو آ رہی ہے ہمارے پاس, اس میں کالج سنائی انہوں نے ہمیں کہ بھائی دیکھیں یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو ہم تمہارے یہ پورے گھر کو تباہ کر دیں گے, ہم تمہارے ہینڈ گرینیڈ مار دیں گے, تمہارا کاروبار تباہ کر دیں گے. وہ کہہ رہے قسطوں میں دے پیسے, 4 سال میں قسطوں میں دیں. تو اتنی ہمت وہی کر سکتا ہے, اس کو پوری سپورٹ ہو, شیلٹر ہو, ورنہ ایسا کوئی آدمی نہیں کر سکتا کہ بغیر سپورٹ شیلٹر کے وہ جا کے کسی سے مانگ لے. اگر 4 سال تک وہ پیسے مانگ رہا ہے, اس کا مطلب خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہمیں تو سب لوگ بھتہ دے رہے ہیں, آپ سے 5-8-10 لوگ رہ گئے بس جو بھتہ نہیں دے رہے ہیں. باقی سب لوگ اسے کہا یہ آپ نے پروگرام میں بولا اس نے کہ آپ لوگ نہیں دے رہے, باقی سب لوگ دے رہے ہیں ہمیں بھتہ. اور ان کا تقریباً کروڑوں سے اوپر بھتہ روز مہینے جمع ہو رہا ہے. وسیع اللہ لاکھو نے خود ایڈمٹ کیا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ جو ہے نا, اگر اس کو اگر دیکھیں نا, اگر تو وہ کہاں جا رہا ہے یہ بھی انہوں نے بتایا ہوگا. اچھا دیکھیں, پولیس اگر چاہے تو یہ ون مین شو تو ہے نہیں. پھر دیکھیں پولیس کے پاس جیو فینسنگ والا ایک وہ ہوتا ہے انسٹرومنٹ, تو وہ جیو فینسنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ بھی کہیں سے کال ہو رہی ہے اس کو ریکارڈ کر لیں. کسی کا ایڈریس نکالنا کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں. بالکل. اور جو کال بتا رہے ہیں کہ فلپائن سے آ رہی ہے سب ہو رہی ہے, وسیع اللہ لاکھو نے کہا میں سندھ میں موجود ہوں, میں کہیں اور نہیں گیا ہوا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ وہاں موجود ہے, تو اس کو اریسٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب اس کو سپورٹ ہے نا. جس کچے کے ڈاکو نے پچھلے 2 دن پہلے انہوں نے پوری موٹر وے کری اور 70 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. ایک چیز تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی, جب ہم فوٹیجز دیکھتے ہیں کہ کچے کے ڈاکو جو ہیں اکثر وائرل آتی ہیں, 2 دن پہلے ہوا ہے, موٹر وے پہ رک کے انہوں نے 70 لوگ کلپس آتے ہیں, ویڈیوز آتی ہیں, ریلز آتی ہیں, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جو لانچرز ہیں, ایئر کرافٹ گن کے, جی اینٹی ایئر کرافٹ جو گنز ہوتی ہیں وہ انہوں نے کندھے پہ رکھا ہوتا ہے, لانچرز, اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں ٹوٹی ہوئی چارپائیوں پہ, اور چھپرے انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں, پاؤں میں ان کے چپل نہیں ہوتی, برا حال ہوتا ہے ان کا. لیکن
کیا وجہ ہے کہ اتنی ہیوی گنز جو ہیں وہ ان کی دسترس میں کیسے پہنچتی ہیں, کہاں سے پہنچتی ہیں, کون ان کو پہنچاتا ہے؟ شاید آپ کو یاد ہوگا کچھ دن تقریباً 6-8 مہینے important پہلے کوئی مشیر تھے, ان کی اپنا گاڑی سے اسلحہ برآمد ہوا تھا جو کچے کے ڈاکو کو دینے جا رہے تھے. اس بنا پہ ان کو معطل کر دیا گیا تھا, اس کیس کو دبا دیا گیا تھا. یہ میڈیا پہ تمام باتیں آئی تھیں کہ یا شاید آپ کو 6 مہینے پہلے میر پوہاس سے آگے تھوڑا کوئی مقام تھا, وہاں سے وہ ان کی کون مشیر تھے, کیا نام تھا ان کا؟ نام میں ذہن سے نکل گیا, لیکن یہ آن ریکارڈ پہ تھا. زاہد صاحب جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا وہ تو آپ کے ذہن سے نکل گیا. اب میں پروگرام کیسے اس کو, ہاں تو وہ مشیر تھے نا, ان کی گاڑی سے باقاعدہ اسلحہ نکلا اور وہ باقاعدہ کچے کا ڈاکو سپلائی کرنے جا رہے تھے. اس پہ ان کو معطل کر دیا گیا تھا مشیر صاحب کو. اور اس کا مطلب یہ کہ بیکنگ کس کی ہے, بیکنگ جو ہے نا یا تو پکے کے ڈاکو ہیں, کچے ڈاکو, ورنہ ایسا کوئی ہو نہیں سکتا کہ کراچی, اب دیکھیں صنعتیں مستقل شفٹ ہو رہی ہیں, کوئی دبئی جا رہا ہے, کوئی لاہور جا رہا ہے, کوئی فیصلہ آباد جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ سرمایہ دار اپنا سرمایہ لپیٹ کے یہاں سے جی جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھریٹ ہے, تھریٹ ہر طرح کی ہے, ریشو یہاں پہ زیادہ ہے. جی تھریٹ زیادہ ہے. تھریٹ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ان کو تحفظ کا احساس نہیں ہے, اور وہ تحفظ ان کو مل نہیں رہا, ان کے نہ ورکرز کو مل رہا ہے, اور وہ پھر بھتہ دینے میں مجبور ہو جاتے ہیں. اب بھتہ کتنا دیں, ٹیکس بھی دیں, بھتہ بھی دیں. اچھا سلمان خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے, سرمایہ دار یہاں سے اپنا سرمایہ لپیٹ کے جا رہا ہے, اسٹوڈنٹ یہاں پہ رہنا نہیں چاہتا, وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے, وہ اپنی پروفیشنل ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے, یہاں کی یونیورسٹی سے پڑھتا ہے, یہاں پیسہ خرچ کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنا ساری ڈگریز کو سمیٹ کے وہ باہر جانے کی کوشش کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کوئی مایوسی ہے, نا امیدی ہے, کیا ہے؟ بالکل یقیناً دیکھیں مایوسی تو ہے نا, لیکن کس سے, سوالیہ نشان ہے. وجہ ہمارے تمام چاروں صوبوں سے ہٹ کر کراچی شہر, پھر کہوں گا روشنی کا شہر تھا, جو اندھیری کا شہر کہتے ہیں لوگ. اور حال ہی میں معاملات آپ نے دیکھے, بوری بند لاشیں اور بھی اس کے علاوہ بھی معاملات. میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہاں یہ واحد کراچی شہر ہے جہاں پڑھا لکھا طبقہ, بائک رائڈر, فوڈ پانڈا, ٹھیلا, اور وہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی مایوسی سے بہت بڑی بات ہے, اس کی مایوسی, میں اس کی مایوسی بتاؤں, جہاں جائے نا کرپشن ملے گی. آپ کے پاس پی ایچ ڈی ہے تو بھائی آپ سفارش لے آئیں, سفارش ہے تو بھائی پیسہ لے آئیں. ماشاء اللہ سے سندھ حکومت ہم پہ سرکار بیٹھی ہوئی ہے, تو کہاں جائیں ہم تو پھر خاموش لگام کر سکتے ہیں, کیونکہ جو بولے گا اس کی گنتی کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. الٹی گنتی شروع ہو جائے گی, الٹی گنتی شروع, تو گھر بھی جانا ہے نا ہم نے. تو اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں, تو پھر ڈاکوؤں کا کیا خوف, بطخوروں کو کیا خوف, مطلب یہ کیسی بات ہے؟ زاہد منصوری, میں نے نام, اور وہ ویڈیو وائٹ کرولا کار تھی جس میں وہ معاملہ تھے, میں بھی نام لینا نہیں چاہ رہا, اور وہ پیپلز پارٹی کے تھے. میں آپ کو بتا دوں پکڑے گئے تھے گاڑی میں, میرا خیال ہے شراب بھی کوئی ایسی چیز پکڑی گئی تھی. لیکن میں وہ ایک چیز ہٹ کر بات یہ, کچے کے ڈاکوؤں کے پاس چیزیں فراہم کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ اتنی اینٹی جدید جو ہماری آرمی اور رینجرز کے, بالکل, تو وہ چیزیں ان کے پاس پہنچتی کہاں سے؟ دیکھیں وہ صاف کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو گورنمنٹ فراہم کرتی ہے. ان کے صاف بقول ان کے الفاظ ہیں, ایڈمٹ میں آپ یقینی دیکھیں کہ اگر آپ ان کی ویڈیوز کچے کی اٹھائیں گے نا تو وہ صاف کہتا ہے میں تو پولیس والے یہیں کے دیتے ہیں, علاقائی پولیس دیتی ہے, آپ دیکھ لیں. نہیں تو جو اس کی سزا وہ میری. میں آپ کو صرف اس بات کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ کچے کے ڈاکو تک چلے گئے. آپ کو دیکھیں سہولت مرزا کو بھی لائے نا, انٹرپول کے ذریعے لائے, ذوالفقار مرزا کو بھی لائے, ٹھیک ہے, اس کے بعد عزیر جان بلوچ کو بھی لائے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم لائے. تو کیا یہ وسیع اللہ لاکھو صاحب آتے نہیں ہیں؟ اچھا یہ ایک پروپر گنڈا ہے. میں آپ کو بتاؤں دیکھیں اس کی وجہ, ابھی میں کچھ دن پہلے نبیل غبول صاحب کا دیکھ رہا تھا, پوڈ کاسٹ بھی دیکھ رہا تھا اس کے علاوہ, تو یہ رحمان ڈکیت کے بعد وسیع اللہ لاکھو صاحب جو ایران ابھی چلے گئے, ہمارے پاس کولیں آتی ہیں, تو ہم کیا انٹرپول کے ذریعے لا نہیں سکتے؟ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, سیکنڈوں کا کھیل ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں گورنمنٹ اگر چاہے تو 2 منٹ میں لا سکتے. بل نہیں ہے آپ یہ کہنا, بالکل کرنا ہی نہیں چاہتے, سپورٹ ہے, ٹھیک ہے, بل نہیں ہے. اچھا دوسری چیز, میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. جی دیکھیں وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے جب پڑھا لکھا طبقہ مایوس ہوگا نا تو پھر وہ سیاست سے, تو اس کا دیکھیں سیاست نہیں ہوگی تو ہمارا نظام نہیں بنے گا.
ٹھیک ہے، سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے سارا نظام چل رہا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کام کرو، آپ پیچھے سے سب مل کر کھا رہے ہوتے ہیں بریانیاں. میں آپ کو سچ بتاؤں، کڑھائیاں حلیمیں ماشاءاللہ سے بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اپنے، میں آپ کو آج ریسنٹلی ابھی صبح کا واقعہ بتاؤں، میرے اپنے ہی کزن کے ساتھ وہ ڈیوٹی سے آ رہا ہے، اس سے 5 لاکھ روپے، آپ یقین مانیں، اس کو میں نے کہا آپ تھانے چلے ہو، میں کال کرتا ہوں کسی سے کروا. وہ کہتا ہے میں تھانے جاؤں تو میرے اوپر انکوائریاں. کہاں سے لاڑتے؟ وہ کے الیکٹرک کا ملازم ہے، اور کے الیکٹرک کے ملازم کو موبائل بھی چھین لیا، اس سے پیسے بھی لے لیے، ریکوریاں جو وہ میٹرو کی کیا کرتے ہیں. تو میں آپ کو ایسا بتاؤں، یہ آج صبح کا واقعہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، کورنگی کا. لیکن یہ کہیں رپورٹ نہیں ہوا. کیسے ہوگا؟ آپ تھانے میں دیکھیں، سندھ حکومت کی، میں نے آپ کو بتایا نا، ہماری بے بسی ہے کراچی میں. ہم اپنا حقیقت والا جو ہمارا اپنا پہلو، ہم اگر اپنے انصاف کے لیے جائیں نا تو الٹا ہم پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں، تم آئے تو کیوں آئے. تو غریب عوام یہ جو تھانہ کلچر ہے یہ بڑا تکلیف دہ ہے. اور خاص طور پہ اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو، ویسے تو بڑے قوانین پاس ہو گئے ہیں خواتین کے لیے بھی. موضوع سے تھوڑا سا ہم ہٹ جائیں گے، لیکن میں کہنا ضرور چاہوں گی کہ تھانہ کلچر کو اب کم از کم تبدیل ہونا چاہیے. بہت ضرورت ہے اس بات کی. اچھا زاہد منصوری صاحب، سی ایم صاحب نے، میں پھر آپ سے بات کروں گی انہی ترقیاتی منصوبوں، کیونکہ ظاہر ہے آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سی ایم صاحب نے 1018 ارب روپے ریلیز کیے ہیں، منظوری دی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کام، سڑکیں، انفراسٹرکچر کراچی کا جو ہے وہ اس پہ کام 1018 ارب، ایک خطیر رقم ہے، اور اس سے اگر کام کیا جائے تو کافی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اہم بات جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا. جب کوئی شخص پیسے دے رہا ہے تو وہ ٹائم فریم دے کہ جی اتنے عرصے میں یہ چیزیں آپ نے کمپلیٹ کر دینی ہے، اس کو کر دینا ہے. یہ نہیں ہوا. آپ کی نالج میں ہے کوئی ایسا کہ کچھ ٹائم فریم دیا ہو انہوں نے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں پیپلز پارٹی بڑے مساوات پہ بڑے یقین رکھتی ہے، مساوات پہ بڑے یقین رکھتی ہے. اچھا، کس طریقے سے؟ اب انہوں نے کہا کہ ابھی کراچی جو ہے نا بڑا ڈیولپ ہے، تو انہوں نے کیا کہ اس کو بابا کر دیا لاڑکانہ کے، دادو کے، شکارپور کے، تاکہ جیسے لاڑکانہ دادو شکارپور نظر آتے ہیں نا ویسے کراچی نظر آئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بتاؤں کہ لاڑکانہ، دادو وہاں پہ بہت بہتر ہے، وہاں کے حالات بہت بہتر ہیں. میں نے خود وزٹ کی ہے اور میں حیران ہو گئی دیکھ کے. میں نے کہا یہ تو زیادہ اچھا ہے کہ گاؤں دیہات میں بندہ رہے. بے بھٹو کا جو مزار ہے وہ ٹپکتا رہتا ہے بارشوں میں، اب اندازہ کر لیں. تو میں یہ کہنے کا چاہ رہا ہوں کہ جو میں آپ کو بتاؤں، یہ اپنا 2024 کے جب الیکشن تھے نا، اس وقت مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم نے 22,000 روپے کی ترقیاتی کام کیے پورے سندھ میں. ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ سب پریشان ہو گئے صافی کہ بھئی آپ نے کہاں پہ، کیونکہ ہمیں کوئی میگا پروجیکٹ کی مثال تو دے دیں. 2200 ارب کے 22,000 ارب 22,000 ارب جی. یہ 2024 کو پریس کانفرنس کی تھی الیکشن کے بعد کہ ہم نے 22,000 ارب کے ترقیاتی کام کیے ہیں. تو صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں کوئی میگا پروجیکٹ کی مثال دے دیں، تو اس پہ وہ کوئی مثال نہیں دے پائے تھے. اب وہی سیم کنڈیشن ابھی وہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں جو میں نے آپ کو 3 بتایا نا پروجیکٹ چل رہے ہیں میگا پروجیکٹ، ایک کریم آباد انڈر پاس، ایک BRT لائن، اور تیسرا اپنا منور چورنگی کا انڈر پاس. صحیح ہے، تینوں چل رہے ہیں 2022 سے 2026 4 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو پروجیکٹ شروع ہوئے تھے اس وقت ان کی کاسٹ جو دن ہے نا 2026 آنے میں، ابھی تو 2025 چل رہا ہے. جی، اس وقت جو ہے نا اس وقت ان کی جو کاسٹ تھی نا تقریباً 6 گنا بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ BRT کی جو اور کاسٹ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جائے. جی، BRT کاسٹ جو تھی کہ وہ اپنا کریم آباد انڈر پاس ہو گیا، 3 تو پروجیکٹ یہ ہو گئے. چوتھا پروجیکٹ انہوں نے کہا تھا شاہراہ بھٹو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کی ٹوٹل لمبائی تھی 34 کلومیٹر. اس کی جو ٹوٹل کاسٹ تھی وہ تقریباً تھی 120 ارب روپے تھی، اس وقت رکھی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے، اس وقت اب وہ جو ہے نا صرف 9 کلومیٹر تعمیر ہوا ہے، یعنی کہ کریم آباد سے لے کر لانڈی تک سمجھ ہوا ہے. اور اس کو جانا وہاں تک اپنا عسکری اور جو ڈیفینس کے جو فیز 8 وہاں تک جانا ہے اس کو اصل بنایا اسی جگہ کے لیے. تو ابھی سمجھ لیں وہ باقی حصہ باقی ہے، اور ابھی ان کے پورا بجٹ کنزیوم ہو چکا ہے. اچھا اب اس کے لیے مزید بجٹ کہاں سے آئے گا جب اتنا بھی پیسے لگا چکے ہیں یہ لوگ، اور سارا کام پیسے مکمل ہو چکا ہے. اچھا کئی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ بھی گیا، وہ بارشوں میں کئی 3-4 جگہ سے شگافے پڑ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا جو قائد آباد کے جو پل کے پاس ہے نا، وہاں پہ بیچ میں سے حصہ بہہ گیا تھا اس کا کئی بار. جی، تو اس کی تو بہت زیادہ سوشل میڈیا ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی. تو مقصد کہنے کا یہ، ایک تو وہ بہہ گیا، اب اس کو نئے سے بنانا پڑے گا. نہیں، اب وہ پھر اس کا بجٹ کہاں سے لائیں گے اور پھر کب مکمل کریں گے؟ اس کا ٹائم پیریڈ بھی گزر چکا ہے شاہراہ بھٹو کا. انہوں نے کہا یہ ہم مکمل کر دیں گے جون 2025 میں، اب ہم کھڑے ہوئے دسمبر میں.
تو وہ اس کا ٹائم ہی گزر چکا ہے. تو کوئی میگا پروجیکٹ پورے کراچی میں پورے سندھ میں ایسا نہیں ہے کہ دکھا سکیں کہ بھئی ہم نے کام مکمل کیا. اب جو 1000 ارب انہوں نے کیے ہیں یہ یقیناً اس کے لیے رکھے ہوں گے اگلے الیکشن میں رشوت دینے کے لیے, کیونکہ بلدیاتی الیکشن جو ہے نا یہ جون 2026 میں ترقیاتی فنڈ جو ہیں یہ الیکشن میں کے کام آ رہے ہیں. جی آئیں گے, کیونکہ جون 2026 میں نا بلدیاتی الیکشن ڈیو ہو رہے ہیں اور نئے بلدیاتی الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے اس کے جون 2026 کے بعد. اس کی ان کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے. اچھا. اس کے بعد تو ان کے بعد 6 مہینے کا ٹائم ہے. تو یہ جو پیسے لگائیں گے 1000 ارب روپے, تو امکان یہی ہے کہ جو ہے نا خرچ تو نہیں ہوں گے علاقوں میں, کیونکہ میں نے آپ کو مثال دی نا کہ جو اپنا کریم آباد انڈر پاس اس کی کاسٹ تقریباً 250% بڑھ گئی. پھر BRT کی جو کاسٹ تھی وہ اس کا بھی اضافہ. یہ منصوبے ایز اٹ از رہیں گے, ایسے ہی یہ پورا کراچی ادھڑا رہے گا. ابھی جو حالت جو لگ رہے ہیں نا, شہید صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا 200 سال تک کے لیے کام آئے گا. اب میرا کہنا ہے کہ 200 سال میں بھی مکمل نہیں ہوگا. اچھا. BRT والا پروجیکٹ تو ابھی دیکھیں نا کچھ جگہ پہ تھوڑا اور کام ہوتا نظر آتا ہے. اب وہاں پہ 5 فلائی اوور بننے تھے, یعنی کہ اپنا ماڈل کالونی سے لے کر یہاں تک 5 فلائی اوور اور 3 انڈر پاس بنے تھے. 200 سال تک تو ہماری ہڈیاں بھی گل کے نہیں بنے گا یہ, نہیں بنے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو ہے نا یہ ان کے دعوے جو ہے نا صرف دعوے کی حد تک ہیں. اچھا ان کے پاس جو ہے نا وزیر اعلیٰ کے پاس 9 منسٹری ہیں. اچھا. اور 9 منسٹری ان کے پاس تقریباً 1070 ارب روپے جو ہے ان کے پاس ڈائریکٹ ان کے پاس اختیار خرچ کرنے کا. انہوں نے وہ پیسے آج تک خرچ نہیں کیے. ثوابدیدی اختیار جو ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں سوئی گیس کمپنی نے ان کو تقریباً 15 ارب کے قریب پیسے دیے جو روڈ کٹنگ انہوں نے کی تھی, مختلف جگہوں پہ لائن ڈالی تھی, وہ تک انہوں نے خرچ نہیں کیا ابھی تک. ان جگہوں پہ بھی MQM کام کروا رہی ہے جہاں روڈیں کھودی تھی نا انہوں نے, تو وہاں بھی ہم لوگ پیور کا کام کروا رہے ہیں, روڈ کارپیٹنگ کروا رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ ہم لوگ کام کروا رہے ہیں. جہاں سبھی کی لائن ٹوٹ گئی تھی سبھی لائن ڈلوا رہے ہیں. جو ہمارے 40 ارب روپے آئے تھے ہم تو اس کو اعلیٰ ہم نے کہا کہہ کے کروا رہے کام. منصور صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ جواب ملتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی کچھ ٹاؤن کے پینشنرز تھے جن کو ریلیز کیا, کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پروموشنز رکے ہوئے تھے وہ ہم نے کروایا. اچھا میں پینشن کا بتاؤں, تقریباً 450 لوگوں نے پینشن روکی ہوئی تھی. MQM نے اس پہ کیس کیا. ہمارے طارق منصور تھے ہمارے وکیل MQM کی طرف سے ہائی کورٹ کے, انہوں نے کیس کیا, وہ کیس ہم جیتے ہیں اور یہ اس کی جو ہے نا پینشن ریلیز ہوئی. تو یہ ٹاؤن کے چیزیں تو روٹین کی ہے نا چیزیں. ایک شخص اگر اس کی پینشن ہے تو obviously اس کو ملنی چاہیے. اس میں کیا کمال ہے کہ اس کو روک کے آپ اس کو دیں گے, تو کیا کمال ہے. کیا دیکھیں 20 مہینے سے ان کی پینشن روکی ہوئی تھی, تو MQM پھر کورٹ میں گئی, وہاں کورٹ میں کیس کیا ہم نے, ہائی کورٹ سے کیس اب جیتے. جیتنے کے بعد 450 ملازمین کو یہ ہوا, پینشن کو ریلیز ہوئی. یا اسی طرح اگر کسی کی پرموشن ہے 14-15 لوگوں کی یا 17 لوگوں کی اور وہ پرموشن رکی ہوئی تھی اور وہ اگر ریلیز ہوئی ہے, پرموشن مل گئی انہیں, تو یہ تو ان کا حق تھا. دیکھیں عوام کو تو چاہیے صاف پانی چاہیے, بجلی چاہیے, گیس چاہیے, صحیح صاف ستھری روڈیں چاہیے, ٹرانسپورٹ چاہیے, تحفظ چاہیے. مطلب لوگوں کو تو یہ چیز چاہیے نا. لوگوں کو پرموشن اور یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ تھوڑی چاہیے. عوام کا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب ایک عام آدمی پرائیویٹ جاب کر رہا ہے یا ایک عام آدمی بزنس کر رہا ہے, تو وہ جب جاتا ہے کراچی سے اپنا جوہر سے یا گلشن سے یا نارتھ کراچی نیو کراچی سے اپنا ساؤتھ کے علاقے میں جاتا ہے, تو اس کو تو صاف روڈ چاہیے نا. کوئی موبائل چھیننے والا نہ ہو, کوئی جو ہے وہ اسے پیسے, سکون چاہیے, صاف ہوا چاہیے, جی بہت کچھ چاہیے. جیسے سلمان بھائی نے کہا نا کہ بھائی جو ہے نا میرے بھائی سے پیسے چھین کے 5 لاکھ روپے, تو اب دیکھیں نا یہ کتنا عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے تاجروں میں کہ بھئی ہم بزنس نہیں کر سکتے, ہم جو ہے یہ اپنے پیسے ٹرانسفر نہیں کر سکتے, ہم یعنی کہیں یہاں سے ہمیں وہاں جانا ہو تو ہمیں بھی 10,000 مسئلے ہوتے ہیں کہ ہمیں 10 سیکورٹی گارڈ رکھیں ہم لوگ. تو عوام کو تو یہ چیز چاہیے. یہ چیزیں دینے میں سندھ حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. سلمان خان صاحب, اب وقت کیونکہ کم رہ گیا تو میں آپ سے بھی کچھ فائنل کمنٹس لینا چاہوں گی. کنکلوڈ کیجیے گا اپنی باتوں کو, اپنی چیزوں کو, اور کچھ میسج اگر دینا چاہیں تو ضرور دے دیجیے. دیکھیں ابھی میں آپ کو جیسے BRT اور یہ تمام ہمارے سندھ حکومت کے منصوبے جو بھی ہیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں منصوبے جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس کو ٹائم پیریڈ پہ سارا کام کلیئر کریں, کیونکہ اس میں عوام کو بڑا دشوار پیدا ہوتا ہے. ٹریفک کی آمد و رفت میں بڑا مشکلات پیدا ہوتی ہے. ابھی میں آیا ہوں تو میں یہاں تک آتے آتے آپ یقین مانیں کہ 1.5 گھنٹہ, جو آدھے گھنٹے کا سفر تھا وہ 1.5 گھنٹے میں ہوا ہے. لوگوں کو روزانہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. آپ لوگ کا ڈیلی ہے دیکھیں ہمارا, لیکن وجہ صرف اتنی ہے کہ دیکھیں یہ ایک سائڈ بناتے ہیں, دوسری سائڈ ٹوٹ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شاہراہ بھٹو انہوں نے بنایا, بارش کے ٹائم پہ وہ ٹوٹا اور وہ ابھی تک ٹوٹا ہوا ہے, جس کو یہ ٹوٹتے وقت کہتے ہیں کہ یہ تو ملیر ایکسپریس وے تھا. ٹھیک ہے, پہلی چیز.
یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ پیپلز پارٹی میں ماشاءاللہ سے ان کے جو ہمارے صدر پاکستان ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ وہ شطرنج کی چال کھیلتے ہیں. اور ماشاءاللہ قائم علی شاہ صاحب جو ابھی انہوں نے 2024 کے 8 فروری کے الیکشن میں انہوں نے بالکل کرایا. اور جیسا آپ نے کہا کہ سندھ کے انٹریز سندھ میں یعنی ان کے جو معاملات ہیں بڑے کراچی سے بہتر ان کے روڈ اور ٹرانسپورٹ اور صفائی کا انتظام اچھا ہے، پانی کا انتظام بالکل اچھا ہوگا، ہے، کیونکہ گیس وہاں پہ دیکھیں وہاں تو رکاوٹ ہو بھی نہیں سکتی، اس کی وجہ ہے نا ووٹ تو وہیں سے لے کر آنے. چلے ٹھیک ہے. وقت اب بالکل ختم ہو گیا ہے پروگرام کا. میں بہت شکریہ ادا کروں گی زاہد منصوری صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا، اور سلمان خان صاحب آپ تشریف لے کے آئے. ناظرین، مہاجر ثقافت کا جو آج دن منایا گیا، بالکل بہت اچھی بات ہے کہ ایسے دن منائے جائیں، تہذیب کو اجاگر کیا جائے. اور یہ دن صرف اس لیے نہیں منایا جا رہا کہ ایک قوم دن منا رہی ہے، بلکہ یہ ایک نظریہ ہے. بالکل بہت اچھی بات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف اگر دیکھیں تو معاشی دباؤ اور سیاسی کشیدگی اب بے انتہا بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیا ملک مزید برداشت کرے گا؟ سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے